यकीनन वकला किसी भी समाज का इंतहाई पढ़ा लिखा तबका होते हैं, ये उसका मगज और दिमाग होते हैं, ये उसको लीड फराहम करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं। ये जो हम लीडरशिप कहते हैं ना, लीडरशिप सिर्फ सियासी नहीं होती, मुख्तलिफ तरह की लीडरशिप होती है जो कलेक्टिव होके किसी समाज को, किसी मुल्क को आगे बढ़ाती है। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस रीजन के अंदर और तरक्की पजीर दुनिया में अगर हम देखते हैं कि आज कुछ कौमें आज़ादी हासिल कर पाई हैं, तरक्की की मंजिलें हासिल कर पाई हैं, तो उसमें यकीनन पॉलिटिकल कारकुनों का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन लीड रोल में वकला बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं कि जमहूरियत वाहिद इलाज है और जमहूरियत हमारे पास एक वाहिद टूल है जिसके ज़रिए तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। जमहूरियत वो तर्ज सियासत है जिसके ज़रिए दुनिया में कौमों ने इंसानियत की आला मराजें हासिल की हैं और हमें उसी रास्ते पे चलना है। तो ये कोई दूसरी इस पर राय नहीं है। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन करा देने से, कानून बना देने से, आइन बना देने से जमहूरियत आ जाती है? क्या इमारतें खड़ी कर देने से जमहूरियत आ जाती है? क्या इदारे सिर्फ खड़े कर देने से जमहूरियत आ जाती है? आंसर इज नो। इस तरह नहीं होता। ये एक नया तजर्बा है दुनिया में। जहां जमहूरियत पनपी है वहां असलूब ये हुआ कि समाज के अंदर जमहूरियत आई, वहां तब्दीली आई, लोग तब्दील हुए, फिक्र तब्दील हुई, इदारे और रवैये बदले। यूरोप के अंदर बड़े तवील अरसे तक डार्क एजेस का दौर किया। आप यकीनन पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं, बड़ी तवील लड़ाइयाँ थीं। वो लड़ाइयाँ ज़मीन फतह करने की भी थीं, वो हुकूमतें बनाने की भी थीं, बड़ी तवील लड़ाइयाँ थीं वहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ वहाँ फिक्री लड़ाई बहुत बड़ी थी। और जिस दिन वहाँ के सेकुलर फिक्र ने, वहाँ के साइंटिफिक फिक्र ने वहाँ की मजहबियत पे काबू पाया, वहाँ के जागीरदारी और सरमायादारी रवैयों पे काबू पाया, रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़े, साइंस कंसोलिडेट हुई, साइंटिफिक फिक्र कंसोलिडेट हुआ, तो वहाँ से उसकी बुनियाद पड़ी जो आज हमारे सामने एक तमसील के तौर पे वो मुल्क मौजूद है। और आज सारी दुनिया उन जैसा बनना चाहती है। हमें देखने की ज़रूरत है कि हम अपने रवैये तब्दील किए बगैर, हम अपनी शनाख्तें तब्दील किए बगैर, हम अपनी फिक्र को तब्दील किए बगैर, ये वो फाउंडेशन है जिस पे इमारतें खड़ी होती हैं समाजों की, वो तब्दील किए बगैर हम चाह ये रहे हैं कि अचानक जमहूरियत आ जाए। हम अपने वोटिंग पैटर्न को नहीं देखते। हमने कभी नहीं सोचा कि हम वोट डालते हुए क्या किरदार देख रहे हैं, क्या जमात देख रहे हैं, क्या उसकी फिक्र देख रहे हैं। हम अपनी बिरादरियों में, हम अपने तबकों में, हम अपने मुफादात के ऊपर, हम अपने अपने तासुबात के अंदर, हम अपने अपने लिसानी ग्रोहों में बटे हुए हैं। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में जहां जहां जमहूरियत कंसोलिडेट हुई है वहां आइडेंटिटीज बदली है। जागीरदारी और ज़री मुआशरे की आइडेंटिटीज के साथ, आपके लिसानी और फिरका वाराना तासुबात के साथ, इन आइडेंटिटीज के साथ, आपकी मजहबी आइडेंटिटीज के साथ दुनिया में कहीं जमहूरियत कंसोलिडेट नहीं हुई। दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है। हमारा अलमिया यह है कि हम भुट्टो साहब का, बाकी लोगों का बहुत जिक्र करते हैं, बीबी शहीद का। उन्होंने यकीनन बहुत सारी खिदमात मुल्क की थी, यकीनन बहुत सारे मसाइल से मुल्क को निकाला था। इस टूटे हुए मुल्क, हारी हुई कौम को, इनको हौसला दिया था। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा काम यह था कि उन्होंने समाज की हैयत बदलने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में वो समाज तश्कील पाना था, वो रवैये पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो मुल्लाइयत का रवैया था, जो जागीरदारों का रवैया था, जो वडेरों का रवैया था, जो सरमायादार का रवैया था, उस रवैये के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी।
ایک نئی شناخت پیدا کرنی تھی، اپنے رویے بدلنے تھے. جہاں پہ جاگیرداری کے رویے ہوں، جہاں پہ فرقہ واریت ہو، سماج مذہب اور فرقے میں تقسیم ہو، لسان کے اوپر آئیڈینٹیٹیز آپ کی یہ ہو، کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سید ہے، کوئی کسی، ہم اپنی اپنی برادریوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جدید عہد کے اس نظام جمہوریت کے ثمرات کا حاصل کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک انٹرنل کنٹرڈکشن ہے. ہمیں اوور کم کرنا ہوگا اس کو، اور اس کے لیے، اس فکر کے لیے، مجھے معاف کیجئے گا، میری بات کو محسوس نہ کیجئے گا، آپ یقیناً سماج کا اعلیٰ ترین طبقہ ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر بھی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں جب لاہور میں یا کبھی پنڈی میں یا اپنے علاقوں کے اندر، ہمارے چھوٹے جو ضلع ہیں وہاں کی جو بارز ہیں، میرا اپنا ضلع گجرات ہے، وہاں کھاریاں بار ہے ہماری، لیکن جیری مینڈرنگ کر کے حلقے اپنی مرضی کے بناتے ہیں. الیکشن کے موقع پہ آ کے جماعتوں سے پرندے اڑا کے دوسری طرف جا کے بٹھا دیتے ہیں. اپنے اپنے مفادات کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، کبھی جس کی ہوا بنتی ہے، جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کو اس دفعہ لایا جائے گا، اس کے ساتھ لوگوں کو چلا لیا جاتا ہے. اور پھر الیکشن کے اندر بھی، الیکشن ڈے کے اوپر بھی، الیکشن سے پہلے بھی، اور پھر الیکشن ہو جانے کے بعد بھی، حکومتیں بنانے کے عمل میں بھی ہم کسی ڈیموکریٹک رویے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہاں بھی کنٹرول سا نظام چلتا ہے. اور یہ کھلی داستان ہے، مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین و حضرات، کیا اس طرز عمل سے ہم جمہوریت کے ثمرات حاصل کر پائیں گے؟ میری دانست میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، وہ زیادہ کامیابی کی دلیل ہے. اس معاشرے کے اندر بات سے مکر جانا، یار جہاں سے یو ٹرن سب سے بڑا ہتھیار بن جائے، اس معاشرے کا کیا کیا جائے، اس فکر کا کیا کیا جائے. اور خواتین و حضرات، سیاست کے اندر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خواب دیکھیں. سیاسی جماعتیں سٹوری ٹیلر ہوتی ہیں، آپ بھی سٹوری ٹیلر ہیں، ہم بھی سٹوری ٹیلر ہیں. سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں اور خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈتی ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے کچھ لوگ ہمیں خواب کے نام پہ سراب دکھاتے ہیں، اور سراب کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتے، تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آگے کچھ ہوتا نہیں ہے، حقائق نہیں ہوتے. وہ منظر پینٹ کر دیے جاتے ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا. اور پاکستان آج وہیں کھڑا ہے. آج سراب دکھانے والے ہیں، وہ کامیابی کی دلیلیں ہیں، کوئی سوشل میڈیا کو، فارمل میڈیا کو، کسی طرح کوئی چکنی چپڑی باتیں. اور نوجوانوں کو، میں بھی جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں سوشلسٹ پارٹی کا حصہ تھا، جدوجہد کا حصہ تھے، اور بڑے خواب تھے کہ ہم نے بہت جلد انقلاب لے آنا ہے اس ملک کے اندر. اور ہمارا یہ خیال ہوتا تھا، ہم خفیہ میٹنگیں کرتے تھے. مارشل اللہ کا دور تھا، وہ ضیاء الحق کا. ہم خفیہ میٹنگیں، آپ بھی کرتے رہے ہوں گے، ہم خفیہ میٹنگیں کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال تو انقلاب آ ہی جانا ہے. یہ نوجوان تسلسل کے ساتھ گرتا جا رہا. ہم بہت مشکل وقت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. ابھی مولانا صاحب نے پاکستان کی اکانومی کا ذکر کیا ہے. میں تھوڑی سی گزارش اس پہ کرتا ہوں، لیکن یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم آج کی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ حکومتیں، سیاسی حکومتیں آئی ہیں، یہ مہنگائی ختم کرے، یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرے، یہ پاکستان کی انکم بڑھائیں، یہ رول آف لا قائم کریں. ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں؟ مثلا میری یہ خواہش ہے کہ میرے علاقے کا تھانے دار میری مرضی کا ہو، تپے دار میری مرضی کا ہو، ڈاکٹر میری مرضی کا ہو، پولیس والا میری مرضی کا ہو، ڈی سی میری مرضی کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہر میرا حکم چلے، میرے کہنے پہ نوکری ملے، میرے کہنے پہ پکڑا جائے، میرے کہنے پہ چھوڑا جائے. یہ جو میرا تصور ہے، ہم کسی ادارے کی طرف نہیں کر رہے کام. آج اچھا شخص ہمارے ہاں کون ہے؟ آج اچھا ملازم کون ہے؟ اچھا ملازم وہ ہے جس کو میں جو کہتا ہوں یا آپ جو کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے. اس کا کردار کیا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر سب لوگوں کی باتیں اسی طرح چلنی شروع ہو جائیں،
آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، کل دوسری پارٹی کی حکومت آئے گی، ان کے لوگ کام کریں گے، ان کو نوکریاں ملے گی، ان کی موجیں لگ جائیں گی، ان کو ٹھیکے ملیں گے، شراب دکھائے جا رہے ہیں اور وہ بھی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر رہے۔ آج حالت یہ ہے، سوشل میڈیا نے، پہلے خواتین و حضرات کتاب پڑھ کے بندہ سوچتا تھا کہ ہاں اس میں کوئی وزن ہے، کوئی بات ہے، بندہ اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرتا تھا، پھر اس کے اوپر اس کو آرگومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا تھا، پھر اخبار آ گئے، پھر اس کے بعد ریڈیو آ گیا، پھر ٹی وی آ گیا، اب سوشل میڈیا آ گیا۔ یہاں اتنی تیزی سے خبر آپ کے پاس آ رہی ہے اور جا رہی ہے کہ کوئی بندہ مائنڈ اپلائی نہیں کر رہا۔ میرے مذہبی نقطہ نظر کے مطابق کوئی تحریر آئی ہے، میں بغیر تصدیق کیے اس کو آگے ٹویٹ کر دوں گا، اس کو آگے چلا دوں گا۔ میرے سیاسی فکر کے مطابق کوئی بات آ گئی ہے، مجھے اچھی لگی ہے، بری ہے، جھوٹ ہے، جو مرضی ہے، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کے کوئی ثمرات آنے ہیں، اثرات، میں کوئکلی اس کو آگے پاس آن کر دوں گا، اور کسی کے پاس مائنڈ اپلائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوئکسٹ اپلائی میں عذاب یہ ہے کہ شراب دکھانے والے اب اس ٹول کو استعمال کر کے ہماری تباہی کی طرف اور ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کو روکنا ہے، اور ان رویوں کو تبدیل کیے بغیر اگر ہمارا یہ خیال ہو، کیا اس ملک کا وزیر اعظم سارا طاقتور ہے کہ اس سے توقع کی جائے کہ سارے فیصلے کر لے گا؟ کیا عدلیہ اس کو اجازت دیتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اجازت دیتی ہے؟ کیا خارجہ امور اس کو اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں؟ کیا اس ملک کا سرمایہ دار اس کو اجازت دیتا ہے؟ یہاں حالت یہ ہے، ہمارے رویے یہ ہے۔ پاکستان یقیناً اس وقت انتہائی مشکل فیز میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت تلخ فیصلے، مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوتے ہیں مشکل فیصلے؟